in association with Nestle Frutivados. Go Royal. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रहाम खान। हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात, वक्त का ज़िया या हौसला अफजा पेशरफ। मुज़ाकरात का मुतालबा करने वाले मुज़ाकराती टीम में शामिल होने से इनकारी क्यों? इमरान खान के बाद मौलाना फजल रहमान ने भी मुज़ाकराती टीम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब मुज़ाकराती टीमों ने बढ़ा दिए एक दूसरे से राब्ते। ये है हमारा आज का मौजूद। जी, ये है हमारा आज का मौजू और ये है हमारे आज के पैनलिस्ट। मोहम्मद आतिफ ने हमें ज्वाइन किया है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लीडर हैं जमात इस्लामी के, और तालिबान की कमेटी में नामजद एक मारूफ नाम सामने आया है। हम उनके पास जाएंगे और पूछेंगे कि उनका सिलेक्शन क्यों किया गया, क्या वजूहात थी। लेकिन सबसे पहले जो सवाल सब पूछना चाह रहे हैं, आतिफ, इस हफ्ते के बाद पता नहीं कितनी बार आप ये इस सवाल का जवाब देंगे। बेयर विद अस, इमरान खान ने कमेटी में शमूलियत से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इनकार किया है, कुछ लोगों को इस बात पे हैरत हो रही है कि क्योंकि वो मुज़ाकरात के सबसे ज्यादा हिमायती थे, डायलॉग की बड़ी सपोर्ट कर रहे थे। जब उनको तालिबान ने नेम किया है, उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है, तो उनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर किसी तरह से कोई दबाव है? क्या वजह है शमूलियत से इनकारी? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि दबाव की कोई बात नहीं है। मतलब जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, दबाव हमेशा तो पॉलिटिक्स में होता ही है। मतलब लेकिन ये कि लीडर वही होता है जो प्रेशर को बर्दाश्त करे और अपनी पोजीशन को उधर ही रखे जो पहले से उसने एक पोजीशन ली हुई है। हम पार्टी का, स्पेशली खान साहब का काफी अरसे से ये एक मौक़िफ़ रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और उन्होंने ये कहा था कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए क्योंकि ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी लाजमी मैं होऊंगा मुज़ाकरात, मुज़ाकरात करें लेकिन कोई और करे, अपनी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी करे, देखिए असल चीज क्या है, असल मकसद क्या है? मकसद ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। उसमें जरूरी नहीं, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक तो नंबर 1, उसमें ऑलरेडी रुस्तम शाह मेमन जो है वो हमारी पार्टी के मेंबर हैं। हम उन्हें ओन करते हैं। तो आगे नहीं नामजदगी, उनको हम ओन कर रहे हैं। भी तो तालिबान की तरफ से नहीं, हम उनको ओन कर रहे हैं। हमारी हम अगर उनको ओन ना करते तो फिर हम और बात थी, लेकिन हम उनको ओन कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, तो मेरे ख्याल में वो एनफ, अगर हमसे वो पूछते भी तो भी शायद हम उन्हीं का नाम देते। इतना हमें कॉन्फिडेंस है उन पे। मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल उस पर कोई वो नहीं है, क्लियर कट एक आदमी है। लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई, रुस्तम शाह मेमन का नाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, इमरान खान का नाम तालिबान की तरफ से आया है। देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, तो वो तो डिफरेंस अपनी जगह, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं कि मुज़ाकरात में जरूरी तो नहीं है कि आपको मकसद देखना चाहिए ना, कि मकसद क्या है। मकसद ये था उसके मुज़ाकरात होने चाहिए, इमरान खान की तरफ से, पार्टी की तरफ से हैं, और उनको हम ओन कर रहे हैं। उनके जो भी उनके फैसले होंगे उनको हम एज ए पार्टी ओन करेंगे। तो पहले तो ये बात है, मतलब उसमें तो कोई उस वाली बात है ही नहीं, दबाव वाली बात है नहीं। तो उसमें तो, और दूसरी बात ये कि उन्होंने आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी, मैं उसका मेंबर हूं। फुल फ्लेज उन्होंने इख्तियार दिया है पार्टी ने, कोर कमेटी ने उसको, सूबाई गवर्नमेंट को, कि जो फैसिलिटेशन चाहिए मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें फुल फ्लेज जो भी फैसिलिटेट कर सकते हैं सूबाई गवर्नमेंट, वो उसमें करेगी। पार्टी की तरफ से क्लियर कट सवाल मैं दोबारा दोहराऊं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसमें से कोई नाम नहीं आया, आपका सामने नाम नहीं आया, परवेज खटक साहब का नाम नहीं आया, असद उमर साहब का भी नाम नहीं आया, किसी भी खैबर पख्तूनख्वा से भी जिनका ताल्लुक है उनमें से भी किसी का नाम नहीं आया। आपके जो नौजवान रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं उनका भी नाम नहीं आया गया, इमरान खान का नाम लिया गया था। तो आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किस तरह फैसिलिटेट करे। फैसिलिटेट तो वो चाह रहे थे कि इमरान खान करें। नहीं, तो वो तो उन्होंने, मैंने दो बातें आपको बताई हैं, फिर बताऊंगा। एक तो ऑलरेडी हमारी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है रुस्तम शाह मेमन की शक्ल में, और दूसरी बात ये कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हम फैसिलिटेट, क्योंकि जाहिर बात है कि वहां पे ज्यादा मसला हमारे उसका ही है ना, सूबाई गवर्नमेंट का ही है। जो फैसिलिटेशन हमें चाहिए होगी वो हम वहां पे उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इमरान खान ने तो शमूलियत से इनकार कर दिया, लेकिन जमात इस्लामी जिस मौके पे खड़े थी उन्होंने भी कर लिया है। आप कमेटी के मेंबर हैं, चूंकि आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में भी हैं, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इस इख्तिलाफ से या इन दो मुख्तलिफ राहों के चुनने से कोई इख्तिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भी आ रहा है या नहीं? मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारे दोनों जमातों का अब भी वही मौक़िफ़ है जो पहले था। मुज़ाकरात की हिमायत PTI की तरफ से भी है और जमात इस्लामी की तरफ से भी है,
اور میں جماعت اسلامی کا ایک نمائندہ ہوتے ہوئے طالبان نے جب مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے تو میں نے جماعت کے مشورے سے اس کو قبول کر لیا ہے، اور اس پہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے میری اس شمولیت پہ. اس لیے یہ سوال بالکل بے معنی ہے کہ ہمارے اندر اس بنیاد پہ کوئی اختلاف. آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی افورڈ کر سکتی ہے کہ جب ان کا نام آپ کو نامزد کیا گیا ہے اور آپ نمائندے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی نمائندے، اور آپ طالبان کی طرف سے جو کمیٹی ہے جس پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا اعتماد کا یہ اظہار ہے کہ آپ پہ اعتماد کیا گیا ہے، عمران خان کی پارٹی میں یا عمران خان کی شمولیت میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں ایکسیپٹ کرنے میں؟ کیا فرق کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان سوالات کا جواب پی ٹی آئی کے دوست دیں اور عمران خان خود دیں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس بحث میں الجھ جاؤں. ہمیں امن کے قیام کے لیے جو موقع مل رہا ہے اور جو اعتماد ہو رہا ہے اس پہ آگے بڑھ کے اللہ کا نام لے کے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ وہ بھی شمولیت نہیں اختیار کرنا چاہتے اپنی پارٹی کی، جو حالانکہ ان کا نام نہیں دیا گیا تھا لیکن کفایت اللہ صاحب کا نام دیا گیا تھا. انہوں نے ایز اے پارٹی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کمیٹی کا پارٹ نہیں بنیں گے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف میرا خیال ہے ابھی تک ڈیلیبریٹ کر رہی ہے. اجلاس آج بھی کوئی کسی حتمی فیصلے تک پہنچا ہے کہ نہیں؟ جی ہمارا تو آج فیصلہ ہو گیا ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، اور جو مسئلہ کا ان سے ابھی آپ سے آنے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ کل یہ دوبارہ ڈسکشن کریں گے. ہم نے مطلب وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری آج کور کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں یہ فیصلہ. پروفیسر صاحب، یہ جو ابھی مذاکراتی کمیٹی اب ایک طرف سے آئی ہے اور اس میں ابھی سے توڑ پھوڑ دکھائی دے رہا ہے کہ جو نام سامنے آئے ہیں وہ انکاری ہیں، اس میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتے، تو اس پہ کوئی مذاکرات پہ اثر پڑے گا؟ اس سے اعتماد پہ کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گا؟ یہ سوال بھی اصل میں تو بنیادی طور پہ طالبان سے، لیکن اب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اب آپ تو طالبان کی کمیٹی پہ ہے، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اس سوال کا جواب کہ میری حیثیت اس وقت کیا ہے، یہ اصل سوال ہے کہ میں کس حیثیت سے اس وقت کام کر رہا ہوں. یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس نے وزیر اعظم کو اختیار دے دیا اور کانفرنس نے متفقہ فیصلہ دیا کہ مذاکرات کیے جائیں. مذاکرات کا عمل شروع ہونے والا تھا، دونوں طرف سے اس بات پہ اتفاق ہو گیا تھا، اور ایک ڈرون حملہ ہو گیا، اور اس ڈرون حملے کے جواب میں ہمارے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی کہ یہ ڈرون حملہ مذاکرات پہ حکیم اللہ مسعود پہ نہیں ہوا، اور وہ مذاکرات میں تعطل بھی پڑا، بہت خوفناک واقعات بھی وہ سامنے آئے. اور اس کے بعد ایک بار پھر حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان ہوا. اس وقت ایک خوف کی فضا بھی پائی جاتی ہے، ایک بے یقینی اور بے اعتمادی کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے. بہتر یہی ہوتا کہ کمیٹیوں کے آپس میں ملنے کے بجائے حکومت یعنی وزیر اعظم صاحب، ان کی کابینہ اور طالبان، اصل طالبان، وہ ایک دوسرے کے سامنے آتے اور ایک دوسرے کا موقف سنتے، ایک دوسرے کی دلیل سنتے اور وہ کسی اتفاق پہ پہنچ جاتے. لیکن اس خوف کی فضا اور بے اعتمادی کے اس ماحول کی وجہ سے شاید یہ فوری طور پہ ممکن نہیں ہے. ہم اصل میں یہ چیز فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اعتماد کی ایسی فضا پیدا ہو کہ اس میں طالبان اور حکومت آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ آمنے سامنے آئے. میاں صاحب نے تو ہیز بن آن ریکارڈ، اور ہم آپ کو ایک کلپ بھی دکھاتے ہیں. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آج ہی پریس کانفرنس میں یہ بیان بھی دیا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر اس بات کی تائید کی ہے کہ وہ جو بھی کمیٹی جو طالبان سے مذاکرات کے لیے جائے گی، جو حکومت کی طرف سے کمیٹی ہے، اس کی نگرانی وہ بذات خود کریں گے. یہ جو کمیٹی ہم نے بنائی ہے، دس ہیز بین ویل ریسیوڈ بائی دی ادر سائڈ. جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اٹس بین ویل ریسیوڈ بائی آور سائڈ. تو اب یہ دونوں کمیٹیاں آپس میں بیٹھ کے میرے خیال اس عمل کو آگے بڑھائیں گی. میں ذاتی طور کے اوپر اس کی نگرانی کروں گا، ذاتی طور پر اس کی نگرانی کریں گے. لیکن عاطف، جو بات پروفیسر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ایک اعتماد کی فضا قائم ہونے جا رہی تھی، سیریسلی تو کیا اس میں اب اور تاخیر نہیں ہوگی کہ عمران خان کا اگر نام سامنے آیا ہے اینڈ ہی ڈڈنٹ جمپ ایٹ دی آفر، کیا وجہ؟ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کوئی پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں اینڈ ہی مسٹ بی انڈر سرٹن پریشرز آلسو، لیکن کیا اس سے تاخیر نہیں آئے گی؟ کیا اس کو ایک بہانے کے طور پہ استعمال نہیں کیا جائے گا، ایک ایکسکیوز کے طور پہ استعمال نہیں کیا جائے گا کہ اب پھر اس میں تعطل آ گیا ہے؟ دیکھیں، بات ساری ہے انٹینشن کی. مطلب اگر دونوں سائڈ سے انٹینشنز کلیئر ہوں،
گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو کہ فی الحال نظر آ رہا ہے کہ جی جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی میں خود نگرانی کروں گا، اور اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی اگر ایک سیریس وہ ہے سوچ ہے اور خواہش ہے اگر سیریسلی، تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے کہ جی اس میں اگر ایک ممبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اصل چیز ہے نیت کی. اگر دونوں سائڈ سے نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ایک سائڈ سے بھی نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر مشکل ہو جائے اب گا. اگر عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا کمیٹی اور کل کو آپ کو شک ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کو یہ شک ہو گیا کہ دونوں فریقین میں سے ایک کی بھی نیت صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ تو پھر دھرنا کر بیٹھیں گے. نہیں، دھرنا نہیں کریں گے، لیکن پھر ہم عوام کو دیکھیں ایک چیز کلیئر آپ کو بتائیں گے. کیسے معلوم ہوگا کہ کمیٹی میں کیا ہوا ہے؟ بیکاز یو ناٹ اے پارٹ آف اٹ. نہیں، کیوں عمران خان ول ناٹ بی اے پارٹ آف رستم اٹ. شاہ محمد صاحب ہیں، میں نے کلیئر رستم بتایا. شاہ محمد صاحب اگین آل سے کہ وہ حکومتی کمیٹی پہ ہیں. نہیں، تو حکومتی کمیٹی میں ہے، لیکن وہ دونوں جب بات چیت کریں گے تو بتائیں گے، ہمیں اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ جی یہ مسئلہ ہے. تو کہیں پہ بھی ہمیں شک پڑتا ہے کہ جی ایک طرف وہ نہیں ہے، وہ پھر ہم کلیئر بتائیں گے کہ جی یہاں سے یہ ان کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے. وہ چیز کلیئر ہوگی. ہم نے اپنے جو 5 پوائنٹ ہم نے وہ بتائے ہیں اس میں ہم نے یہ چیز کہا ہے کہ کم از کم وہ چیز لوگوں کو بتانی چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے اور کہاں کہاں سے غلطیاں آ رہی ہیں. آپ کے ذہن میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے کہ آپ کی عمران خان کا نام کیوں لیا گیا؟ ایک سائڈ سے دیکھیں یہ ایک پازیٹو وہ بھی ہے کہ آپ پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں اس کو؟ نہیں، میں دونوں سائڈ آپ کو بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں پھر لوگوں کی اپنی مرضی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف میں آپ کو دونوں جاننا چاہ رہی ہوں. میں اب دونوں بتاتا ہوں اس کے دونوں. آج آپ اجلاس سے اٹھے ہیں تو کیا وہاں پہ ایک خوف کی فضا تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا پازیٹیوٹی تھی؟ دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں. نمبر 1 دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی طرف سے طالبان کی طرف سے بھی ایک نام سامنے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی پہ ٹرسٹ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے اور یا عمران خان صاحب ایسے لیڈر ہیں کہ جو سچ بولتے ہیں اور جو ایک بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے دیکھیں یہ ایک پازیٹو اینگل ہے اس کا. دوسرا نیگیٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی عمران خان صاحب کا نام کیوں لیا طالبان نے، آپ ان کے ویل وشرز ہیں، یہ ہیں وہ. جس طرح لوگ ایک تھن لائن ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تھن لائن جس کی آپ بات کر رہے ہیں یو بینگ پولائٹ، لیکن ہم جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ڈپکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو ہمیشہ ہی سے کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان خان ہے، اب دیکھیے یہ ٹرانسفارمیشن کیا ہو گئی ہے. تو کیا وہ ٹرانسفارمیشن جس کی بات لبرل کیمپ کہہ رہا ہے کیا اس نامزدگی سے وہ آئیڈیا ری انفورس نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ تو ایک وہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات سرکولیٹ کر رہی ہے. وہ تو ظاہری بات ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی پارٹی کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے فیصلے کرنے، ہم نے لوگوں کے کہنے پہ نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس لیبل کو، کیا عمران خان اس لیبل کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ تو اگر پیچھے ہٹنا ہوتا تو پہلے جو اتنے عرصے سے وہ کتنے سالوں سے ایک بات کہتے رہے تھے، تو اگر اس لیبل کا انہیں ڈر ہوتا کہ جی وہ لوگ یہ کہیں گے، لوگوں کی ڈر کی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ یہ بات کرتے رہتے اور لوگ کہتے تھے کہ جی اس سے آپ کا ووٹ خراب ہو رہا ہے. حالانکہ یہ بات تو 9 سال سے کہہ رہے ہیں. اور ہمیشہ جب پارٹی کی میٹنگ ہوتی تھی تو خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی 2 چیزیں ہیں، ایک طرف ووٹ ہو اور دوسری طرف حقیقت ہو، سچ ہو. تو میں سچ کو لوں گا، ووٹ کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن سچ یہ بھی ہے پروفیسر ابراہیم صاحب کہ آپ کے کندھوں پہ چونکہ آپ نے یہ ذمہ داری کم از کم اب قبول کر لی ہے، بہت ایک بھاری ذمہ داری ہے. جیسے کہ عاطف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیت دونوں طرف سے جج کی جائے گی اور لوگ بڑی اس کو کلوزلی دیکھیں گے. بہت سے لوگ چاہیں گے کہ یہ مذاکرات فیل ہو جائیں، بہت سے لوگ چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو بھی ایک بھاری ذمہ داری ہے آپ پہ، اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو اس بات سے ظاہر ہے آپ نے سوچا ہوگا اس بات سے خوف یا اس بات کا سینسٹیوٹی کا آپ کو احساس ہوگا؟ بالکل، ہمیں اس کا بھی شدت سے احساس ہے، لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ 2004 سے آج 2014 تک ایک آپریشن جاری ہے. اس میں ہم 50,000 قیمتی جانیں اس قوم کی گنوا چکے ہیں. اس میں اربوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا ہے اور اس وقت ایک امید پیدا ہو گئی ہے. اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آگ اور خون کا جو کیل 10 سالوں سے کیلا جا رہا ہے اس کو جاری رکھا جائے اور 50,000 کی اس تعداد کو 1 لاکھ پہ پہنچایا جائے اور اسے بھی بڑھایا جائے، یا اس آگ اور خون کے اسکیل کو روکنے کی کوئی سوچ ہو، کوئی راستہ ڈھونڈا جائے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کوئی کوشش کی جائے. اس میں ہم نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے. اسی دوسرے آپشن کو ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، کچھ لمحوں میں واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक, यू वाचिंग आज विद इरहाम खान और हम बात कर रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी की, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की भी, और वो नाम जो कि तालिबान की तरफ से सामने आए हैं। इरफान सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है फोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी साहब, जरा ये बताइए कि हुकूमती कमेटी के बाद तालिबान का जो रद्द अमल आया है, आप उससे मुतमईन हैं? आपको लगता है कि मुज़ाकरात को अब हम संजीदा नजर से देख सकते हैं? देखिए, शुरू में इब्तदा में जो उनकी तरफ से नाम आए थे वो तो 5 नाम आए थे और उनका हमने खैर मकदम किया था, अगरचे उस पर ये कहा गया कि ये बराह रास्त तालिबान से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन मैंने खुद उसकी ये कह के नफी कर दी थी कि हमारी मुज़ाकराती टीम के भी कम से कम 3 अरकान ऐसे हैं जो बराह रास्त हुकूमत से ताल्लुक नहीं रखते, लिहाजा इस चीज को ना हम मसला बनाते हैं ना ये कोई मसला है। लेकिन उसके बाद आज की जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो थोड़ी सी हमारे लिए तशवीश का बायस जरूर है कि एक उसके जो मोतबर रुकन थे, वैसे सभी मोतबर हैं और काबिल एहतराम हैं और हमने उनके एहतराम का तज़किरा भी किया है, उनको एक्नॉलेज भी किया है। इमरान खान साहब के हवाले से हमारी बड़ी तवक्कुआत थी और हमें ख्याल था कि जब वो इस कमेटी के अंदर होंगे तो इस कमेटी की कारकर्दगी और इस कमेटी की जो आगे का मराइल हैं वो शायद ज्यादा उम्दगी से आगे चलेंगे। वो अपनी वजूहात की वजह से इस कमेटी में नहीं आ सके। फिर मौलाना फजलुर रहमान की नुमाइंदगी कर रहे थे मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब। आज मौलाना भी इस प्रोसेस से अलग हो गए और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि कफायतुल्लाह साहब जो हैं वो भी इस कमेटी में नहीं रहेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक तशवीश का पहलू जरूर बना कि जो 5 रुकनी कमेटी थी वो 3 अरकान की रह गई है और अभी तक उधर से कोई वजाहत नहीं आई तालिबान की तरफ से कि क्या यही 3 रुकनी कमेटी या मुकम्मल कमेटी है या वो इसमें कुछ अरकान का इजाफा करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर हैं। हमारी कमेटी का इजलास हो रहा है, कल 12 बजे हमने तलब कर लिया है, वो सारी सिचुएशन पे देखेगी और उसके बाद हमने बहरहाल समीउल हक साहब से कहा है कि 2 बजे आपसे मिलेंगे, राब्ता होगा। अच्छा, ये जो 2 बजे कल आपकी मीटिंग होगी, इससे आप क्या तवक्को रखते हैं? जाहिर है मीटिंग तो आपकी होगी, आमने सामने आप बैठेंगे। इस मीटिंग में आप किस प्रिपरेशन से जा रहे हैं और दूसरी तरह से क्या तवक्कुआत है? मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो यही है कि चूंकि उनकी कमेटी की जो तश्कील है उसके बारे में कोई अवहाम पैदा हो गए हैं और उस पर कुछ सवालात नए सामने आ गए हैं। आज शाम की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं तो हमारा राब्ता उनसे जो है वो उन सवालात के गिर्द शायद घूमेगा, क्योंकि ये वाज़ेह होना चाहिए कि ये कमेटी जो है यही अब हतमी कमेटी है तालिबान की, या अब चूंकि वो टूट गई है कमेटी जो उन्होंने बनाई थी तो वो नए सिरे से तश्कील देंगे, इसमें इजाफा करेंगे। ये न तो वजाहत आई है उनकी तरफ से अभी तक, न उन्होंने इसकी तौसीक की है, न कोई और इशारा आया है। तो हमने ब्रेक से पहले सिद्दीकी साहब मोहम्मद आतिफ साहब से पूछा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस सारे जो ये प्रोसीजर है या इसकी जो ऑपरेशनल जो नुकात है उससे क्यों दूर रह रही है। तो उनका मौकफ ये है, उन्होंने ये कहा कि रुस्तम मेमन तो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कमेटी का हिस्सा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, ये उनकी कमेटी का हिस्सा तो नहीं है, वो तो हुकूमत की जो तश्कील करदा कमेटी लेकिन है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान, देखें हमने यानी हुकूमत ने पूछा तहरीक इंसाफ से जी कि आप कोई नुमाइंदा दीजिए, तो उन्होंने हमें रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो निहायत मोतबर हैं, बड़ी नजर रखते हैं इन मसाइल पे, अफगानिस्तान में हमारे सफीर रह चुके हैं, तो वो उनके आने से हमारी कमेटी बहुत मोतबर बनी है, तो हमारे कहने पे उन्होंने शामिल किया। अब तालिबान ने इमरान खान साहब को शामिल किया। अगर उनकी जमात के एक रुकन हमारी कमेटी में है और अगर जमात के सदरा उनकी कमेटी में है तो मैं समझता था ये बहुत अच्छी चीज होगी। ठीक, प्रोफेसर इब्राहिम साहब, आप समझ रहे हैं कि ये जो उबहम बढ़ गया है। अब आप बताइए कि कल जो 2 बजे मीटिंग होगी, जाहिर आप भी उसका हिस्सा होंगे, आपको क्या लगता है कि ये जो 3 अब नाम बाकी रह गए इसमें इजाफा होगा? कुछ बात चल रही है कि तालिबान ने शूरा को भी मदऊ किया है। असल में ये फैसला तो तालिबान ने करना है, यानी ये कमेटी हमने नहीं बनाई और तालिबान ने हमें ये कहा कि हुकूमत की तरफ से हमें पेशकश है मुज़ाकिरात की, हम संजीदगी से इन मुज़ाकिरात को कामयाब मुज़ाकिरात हम चाहते हैं, इसके लिए इन 5 अफराद पे हमारा एतमाद है।
اب یہ کام یعنی میں ذاتی طور پہ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. طالبان یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ان 3 ہی افراد سے یہ کام لیتے ہیں یا مزید اس میں وہ اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ سے رجوع کیا گیا, آپ سے فون پہ بات چیت کی گئی, اس بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو چنا گیا ہے, آپ کو نامزد کیا گیا ہے, تو آپ سے کیا وضاحت کی گئی, آپ کو کیا انیشل کیا انسٹرکشن دی گئی, کچھ اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ بالکل, ہمیں یہی کہا جو میں نے کہا ہے کہ ہم کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارا آپ کے اوپر اعتماد ہے. اور یہ پوچھا میں نے ان سے کہ یعنی پہلے تو میں نے ان سے یہ وقت لیا کہ میں میرے جماعت سے بات کروں گا, انہوں نے اس کی اجازت دے دی اور میرے جماعت نے جب منظوری دے دی تو ان سے دوبارہ بات ہوئی اور ان سے یہ بھی پوچھا کہ ہمارا کیا کام ہوگا, اور انہوں نے یہی بات کی کہ اس وقت مثال ہماری ایسی ہے کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں اور وہ پہاڑ کے دامن میں ہیں, اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو تھوڑا اوپر لیں, ہمیں تھوڑا نیچے لے جائیں اور کسی بیچ راستے پہ ہمیں اکٹھا کریں. یہ کام یعنی بنیادی طور پہ ہمارا کام یہ ہے. اب یہ 3 افراد سے بھی کام ہو سکتا ہے, طالبان چاہیں تو اس میں افراد بڑھا بھی سکتے ہیں, اور یہ دوست اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے وہ بھی اچھی بات ہوتی, لیکن یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں, انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ان کو اختیار ہے اس بات کا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا. چلیے, حکومت کے بھی ہمارے پاس نمائندے ہیں, ہمیں میاں بلیغ الرحمان نے ہمیں جوائن کیا بھی, اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ایجوکیشن ہے, بہت بہت شکریہ. میاں صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ بات چیت چل رہی ہے کہ اگر یہ اراکین بھی ہوتے, مولانا فضل الرحمان ہوتے یا عمران خان ہوتے, تو کیا یہ زیادہ ایک جامع کمیٹی ہوتی, اور اب ان کی چونکہ اس میں شمولیت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کوئی کمیٹی کی جو شال وی سے پرفارمنس ہے یا ان کی جو پروگرس ہے اس پہ کوئی اثرات پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور معذرت, آج اسمبلی میں کارروائی کچھ طول پکڑ گئی تو میں دیر سے پہنچ سکا. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا اگر سارے ہوتے, لیکن اگر نہیں ہے تو بھی اٹس ویل ریپرزینٹڈ اور تمام ایسپیکٹس جو ہیں آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتری کی طرف معاملہ جائے گا, اور میں بہتر امیدیں جو ہیں وہ رکھنی چاہیے. اور کمیٹی میں بہت سے باصلاحیت, تجربے کار, قابل اعتماد اور بڑے اچھی انٹیگریٹی کے لوگ موجود ہیں. جو گورنمنٹ کی پہلے کمیٹی پرائم منسٹر میں نواز شریف نے اناؤنس کی, وہ چاروں لوگ اس پہ تمام کونوں سے اعتماد کا اظہار کیا گیا, اور اسی طرح جو بعد میں پھر نام جو ہے طالبان کی طرف سے آ رہے ہیں, تو ہمیں اس میں بہتر توقعات رکھنی چاہیے. پروفیسر صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے, مولانا صاحب نے بلکہ اس کی بات, اور میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کے لیے بہت ضروری اور اہم بات ہے کہ اس میں جرگہ کو نظر انداز کیا گیا. اس کمیٹی میں کوئی بھی ہم نے نمائندگی جرگہ کی نہیں دیکھی, اور ہم اس کو ظاہر ہے بڑے ریفرنس کے طور پہ دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں. اس کی کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ یعنی اصل میں یہ کمیٹیاں اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی کمیٹی کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ہم انٹرلاکیوٹر یا ثالث کا کردار ادا کریں, اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. اس کمیٹی کا کام کوئی فیصلہ دینا نہیں ہے, اور فیصلہ ان کو یعنی ہم نے فریقین کو کسی اتفاق پہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. نہیں, لیکن میرا مطلب یہ تھا عاطف کہ ظاہر ہماری قبائلی جرگے کی ایک حیثیت ہے, ایک جگہ ہے ہمارے کلچر میں, ہماری تہذیب میں, تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس کو بھی شامل کیا جاتا اس کمیٹی میں؟ دیکھیں, وہ تو اگر اور بھی لوگ ہوتے تو اچھی بات ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ اور جتنا زیادہ وہ ہوگا, لوگ بیٹھیں گے, زیادہ دماغ ہوگا, وہاں پہ فیصلے کریں گے. لیکن اگر یہ بھی قسم کا جرگہ ہی سمجھ لینا, جرگہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح ریپرزنٹیشن ہے, یہ بھی ایک جرگہ ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ جو کسی نے ایک پارٹی نے کہا کہ جی یہ جرگہ ہے تو اسی کو آپ وہ جرگہ کہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مذہبی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن صرف طالبان کمیٹی پہ دکھائی دے رہی ہے. آپ کے پاس مولانا سمیع الحق ہیں, آپ کے پاس پروفیسر ابراہیم ہے جماعت اسلامی کی طرف سے, اور ظاہر عبدالعزیز صاحب ہیں خطیب لال مسجد کے جو ہیں, تو یہ ایک ریلیجس ریپرزنٹیشن, لیکن جو ایک کلچرل, جو ایک ثقافتی ہماری جو تہذیب ہے اس کی ریپرزنٹیشن نہیں دکھائی دی. میں آپ کو ایک چیز ذرا کلیئر کر دوں. دیکھیں, یہ تھوڑا یہ 1-2 دن سے, کل سے, آج سے یہ ایک بہت زیادہ میڈیا میں اور اس میں بھی ہائپ چلی, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. لیکن ایک چیز ہم لوگ کو کلیئر ہونی چاہیے پہلے سے, مطلب وہ میڈیا ہو یا جتنے ہمارے عوام ہیں, سب کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. ایک بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے, مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ جی یہ بات شروع ہو گئی اور 2-4 دن میں یا 2 ہفتے میں اس کا پتہ چل جائے گا کہ جی ہوا ہے نہیں ہوا. اس میں بہت اتار چڑھاؤ آئیں گے. یہ ایک بات چیت رکے گی, کہیں پھر چلے گی, پھر رکے گی, پھر چلے گی,
کہیں ٹھیک طرف جائے گی, کہیں غلط طرف جائے گی. مطلب یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. میں اس کو اس حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ کا یہ خیال ہو کہ جی یہ کوئی اس کا ہے کوئی بڑی شارٹ ٹرم ایک جو ہے, یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں. اس میں مزید وہ اتار چڑھاؤ آتا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ایڈیشن لوکل ان کی ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے بعد میں ان کے ایڈیشن بھی ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں عمران خان بھی شاید اس کے بارے میں اپنی جو ڈیسیجن ہے اس کو شاید ریوزٹ کریں اور پھر اپنا مائنڈ چینج کر لیں اور اس کا حصہ بن جائیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فی الحال تو حالات, کیونکہ نہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی کچھ کلیئر نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے ان کو کلیئر ابھی تک, مطلب ان کی باتوں سے انداز جو میں نے لگا ہے, ان کو بھی کلیئر نہیں ہے کہ ان کے پاورز کیا ہیں, یہ فیصلہ کیا کریں گے اور یہ کس کی طرف سے کیا بات کہیں گے, یا حکومت پہ ان کا کتنا انفلوئنس ہوگا, یا دوسری سائڈ پہ یہ کتنا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بلیغ الرحمان صاحب, آپ یہ بات سن رہے ہیں کیونکہ دونوں طرف کلیئرٹی نہیں دکھائی دیتی. کل ہم نے ایک اسپیشل کیا تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیا کہ رستم احمد نے جو میڈیا پہ آ کے کچھ باتیں کہی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس بات کی نفی کی, شریعت کی تو کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. انہوں نے ایکچولی میڈیا پہ آ کے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ شاہد اللہ شاہد نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ شریعت کا مطالبہ کیا ہو, کیا شریعت ان کے لیے اہمیت ہے کہ نہیں. ظاہر یہ بھی ایک کنفیوژن کا باعث ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ بریفنگ طالبان کی طرف سے بھی ان کی نمائندہ کمیٹی کو بھی نہیں دی گئی. تو اگر بریفنگ دونوں طرف سے نہیں ہے, اتنی کنفیوژن ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں مذاکرات؟ دیکھیے, ہم ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے اور تمام قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہیں کہ مذاکرات کس پہ ہوں گے, کیا ہوگا. کیا دنیا میں نارمز ہوتے ہیں, جب بھی دو طرف سے پارٹیز ایک وار میں انگیج ہوتی ہیں تو مذاکرات جب شروع ہوتے ہیں تو عموماً, ناٹ آلویز لیکن عموماً پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس اور اس مذاکرات کے لیے جو ایک ٹی او آرز ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں, اور اس کے حوالے سے عموماً پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ایک سیز فائر کیا جاتا ہے, کہ ہم طے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے, اور اس کے بعد ایک اصول طے کیے جاتے ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ کے ٹاکس میں یہ اصول ہوں گے, اور ان اصولوں کے تحت پھر آگے معاملات چلتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایسی مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں کہ وار بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اب ان کمیٹیوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ جب جائیں گے ایک حکومت کی طرف سے, ایکچولی مسئلہ یہی ہے کہ ہم سب یہ اس سوچ میں ہیں, اور یہ بھی ایک ابہام ہے کہ کیا ایک طرف سے ڈپلومیسی شاید بیک ڈور نہیں, میڈیا کے اوپر اور بظاہر ایک فوٹو اپرچونٹی ڈپلومیسی چل رہی ہے اور پھر وار بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں نہیں, یہ میڈیا میں جو ایک رول ہے, ٹھیک ہے, اویئرنیس کا رول تو ضرور میڈیا ادا کر رہا ہے اور وہ ہر پل کی خبر ناظرین تک پہنچا رہا ہے, لیکن انفیکٹ ریئلٹی وہ ہے جو اس کمیٹی کی میٹنگز میں طے ہونی ہے. چیزیں جو طے ہوں گی اس کے بعد وہ معاملات آئیں گے, تو یقیناً یہ کمیٹی پہلے اپنے معاملات طے کریں گی کہ ہم نے کس نہج پر ان کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ آپس میں بھی ملیں گے اور جو فری کیمپ بھی نے ابھی ملیں گے. تک ڈیسائیڈ نہیں کیا اور کوئی بریفنگ نہیں ہوئی. کچھ دیر پہلے پروگرام سے ہم نے عبدالعزیز صاحب سے بات کی, خطیب لال مسجد ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا اور انہوں نے یہ بات چھیڑی ہے. آپ کو یہ کلپ سنواتے ہیں. دیکھیے, شریعت کا مطالبہ صرف ہمارا ہی نہیں, ہمارا لال مسجد کا بھی مطالبہ رہا ہے, شریعت کا مطالبہ طالبان کا بھی ہے, اور مسئلہ تو اصل شریعت ہی کا ہے. اگر شریعت نافذ ہوتی تو یہ طالبان پیدا ہی نہ ہوتے. ہاں, اگر ہم یہ کہتے کہ کوئی اور ایسا ایک نظام ہے جو طالبان نے وضع کیا ہے یا عبدالعزیز نے لال مسجد والوں نے وضع کیا ہے, اس پر ان کا اشکال تو بالکل صحیح تھا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سنت جس کو آئین میں کہا گیا ہے کہ یہ بالادست ہوگا اور اس کے مطابق تمام قوانین ہوں گے, تو ہم تو آئین ہی کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا پروفیسر ابراہیم صاحب کہ اگر آئین کی بالادستی کی سبھی بات کر رہے ہیں تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ کیا ہمیں نفاذ شریعت سے خوف لگتا ہے؟ اس وقت میں نے تو شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ اس ملک کا امن تباہ ہے, ہم امن بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میڈیا کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ شاید فوٹو سیشن ہو رہے ہیں اور باقی ابہام ہی ابہام ہے, کچھ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, ہم مذاکرات کی جو بات چل رہی تھی, عمران خان ہو یا میاں صاحب ہو, ہم گزشتہ 4-5 مہینے سے مذاکرات ہی کی بات میڈیا ہی پہ سن رہے ہیں. میں تو یعنی میری ذاتی رائے اگر آپ سننا چاہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے میڈیا اگر تھوڑی دیر خاموش ہو جائے بہتر ہوگا. یعنی جرنلسٹک ایکٹیویزم مجھے دکھائی دے رہا ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب, آج آپ نے کتنے شوز اٹینڈ کیے ہیں؟ میں 5ویں شو میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, اور میں میڈیا کو خاموش کرنے کی آپ انسٹرکشن دے رہے ہیں. مجھے بلایا جا رہا ہے. یعنی 8 بجے کے اس کے لیے
3 और भी वो थे और बड़ा इसरार था, बहुत लेकिन मैं शुक्रिया। आपके शो में आ चुका और दूसरे शो में नहीं जाता। और हम आपके बहुत मशहूर हैं प्रोफेसर इब्राहिम साहब, मोहम्मद आतिफ साहब, मियां बलीगुर रहमान साहब और अब्दुल अजीज साहब की हमने क्लिप सुनाई। इरफान चौधरी साहब से भी हमने बात की। मीडिया कुछ देर के लिए खामोश हो जाए, इरफान सिद्दीकी साहब माजर चाहती हूँ, मीडिया कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। मीडिया अगर खामोश हो जाए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में शायद कोई भी न्यूज ना चले और फिर एहतसाब किस तरह से हो। अगर कोई एहतसाब का कोई और तरीका हो तो शायद मीडिया चुप हो ही जाए। हम रात को पॉजिटिव ही अप्रोच से देखना चाहते हैं और पॉजिटिव ही नजर से देखते हैं। देखते रहेगा हमारा शो, जहां रहिए शाद बात रहिए। अल्लाह हाफिज। This program was brought to you in association with Nestle Fruit Oils. Go Royal.